बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ आज पाकिस्तान की तारीख का इस्लामाबाद शार दस्तूर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत थी। अफसोस कि इस केस की समाअत थी कि जज साहबान को धमकियाँ दी जाती हैं, उनके अहल खाना को अगवा की जाती हैं, जिसकी तारीख अप्रैल के एंड तक डाल दी गई, लेकिन वो बात का जिक्र नहीं हुआ जो जज साहबान ने कहा था। नाज़रीन, सारी उम्र अदलिया और सरकारी इदारों कंप्रोमाइज़ करते रहे, लेकिन इस दफ़ा 6 जजों ने तारीख रकम कर दी। इस समाअत के दौरान खसूसन ज़्यादातर तो चीफ जस्टिस साहबान ही, चीफ जस्टिस फाइद ईसा साहब ही बोलते रहे। अतर मनैला साहब को बहुत कम मौका मिला और ना ज़्यादा डिस्कस हुई कि आखिर जज साहबान के रिश्तेदारों को किसने अगवा किया, दबाव कौन डाल रहा था और दबाव के तहत कौन से मुकदमात का फ़ैसला कराया गया, किसके ख़िलाफ़ कराया गया, किसके हक़ में किया गया, इसकी बजाय होता रहा। लेकिन यकीनन वो चीफ जस्टिस ने कहा हम फुल कोर्ट भी बना सकते हैं और उन्होंने माजी के जज साहबान पर भी शिकवे किए, लेकिन पीटीआई जो सबसे बड़ी जिसे टारगेट किया जा रहा है, उनके वकला को बोलने का अभी तक मौका नहीं मिला। इस समाअत के दौरान सबसे अहम रिमार्क्स मोहतरम जस्टिस अतर मनैला साहब ने किए थे। बाकी तो समाअत के हर लफ्ज़ अहम थे, लेकिन सबसे अहम तरीन रिमार्क्स मेरे ख्याल में मोहतरम जस्टिस अतर मनैला साहब ने फरमाए। उन्होंने कहा, अतर मनैला साहब ने कहा कि जब अटार्नी जनरल साहब को बावर कराया कि आप सिर्फ एक तरफा बयान देते हैं, अदालत नहीं आते, अदालत नहीं आए, आप सिर्फ एक तरफा बयान देते हैं, अदालत नहीं आए। अदालतों की हुक्म नहीं मानी जाती। अदालत ज़मानत देती है तो डीसी एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लेता है। ये बहुत बड़ी चार्जशीट है कि एक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ये समझते हैं कि अदालतें जो फैसला करती है इंतज़ामिया यानी कि नून लीग के ज़ेरे मतहत अफसरान उनको किस तरह मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कहा हुकूमतों का काम सियासी बयानबाजी करना नहीं, बल्कि हुकूमत असल काम है कानून पर अमल दरामद कराना है। सियासी मुखालफिन को आप कुचलते रहे, लेकिन कानून की अमलदारी से ही मुल्क में अमन और इस्तेकाम आता है। अतर मनैला साहब ने कहा अगर किसी से ज़्यादती पर माजी में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मौजूदा हुकूमत कर लेती। आखिर इस ज़्यादती के सिलसिले को तो रोकना है। हर इलेक्शन के बाद इलेक्शन के धांधली का इल्ज़ाम लगाना, लोगों को उठाना, मारना, तशद्दुद करना, आखिर इस सिलसिले को रोकना होगा। चीफ जस्टिस तो फाइज ईसा साहब अपनी बातें करते रहे कि मुझे चीफ जस्टिस साहब उम्रता बयान नहीं कर रहे थे, लेकिन अतर मनैला साहब के नाज़रीन अल्फाज हालात की अक्कासी करते हैं। अतर मनैला साहब ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि आज तक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और इस पर रेत में सर नहीं दिया जा सकता, दबाया जा सकता, रेत में सर नहीं दबाया जा सकता। आखिर इस्लाह कानूनियत को रोकना है एक दिन। नाज़रीन, आज जब समाअत हुई तो कभी इम्कान था कि सबसे पहले ये होगा कि 6 जज साहबान को धमकी किसने दी, और जो 300 जज साहबान ने खत लिखा था, पहले जुडिशल एक कमीशन बनाया गया रिटायर्ड चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जलानी पर, चीफ जस्टिस सब उनकी बातें करते रहे, गो कि उन्होंने खुद माजरत की। लोगों का ख्याल था कि ये 4-5 रोज़ में मैक्सिमम हेयरिंग के दौरान जिन चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट के जज साहबान को जिन्होंने भी धमकियाँ दी हैं उनके बारे में कार्रवाई हो जाएगी और आइंदा ये ज़्यादती और दबाव और इंटरफेरेंस और सहाफ़त पर जुल्म सियासत को रिमोट से चलाने का सिलसिला बंद होगा। लेकिन बदकिस्मती कि बहस कुछ और होती रही, गुफ्तगू और होती रही, जो भी होती रही, लेकिन इसी में से हम बेहतरी की उम्मीद समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जजेस के खत पर खुद नोटिस की समाअत थी। खुद नोटिस के बाद ऐसा तासुर दिया जा रहा था कि यह तरीका कम अज़ कम रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन के क़याम से बेहतर होगा।
ریٹائرڈ جج یعنی کہ جو ہو گئے ہیں، تو اگر حاضر سروس جہاں محفوظ نہیں، وہاں ریٹائرڈ جج کسی طاقتور کو کیا بلائیں گے، کسی پولیس افسر کو کیا بلائیں گے؟ وہ تو حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج صاحبان ضمانت دیتے ہیں تو ایک ڈی سی 18ویں گریڈ کا 3 MP کے تحت گرفتار کر کے دور لے جاتا ہے، اور ججوں کے خط پر اصل حقائق سامنے لانے کا کوئی راستہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن شاید کہ اصل حقائق کی بجائے آج سماعت دوسری طرف چلتی رہی۔ آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کی پریس ریلیز پڑھنے سے کارروائی کا آغاز کیا۔ اندازہ کریں، پریس ریلیز سے کارروائی کیا۔ ایشو کیا ہے کہ 6 جج صاحبان کو دھمکیاں دی گئی اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے، اور شکایت وہ لکھ رہے ہیں، اور پریس ریلیز ہو۔ خدا کے بندو کیا کر رہے ہو؟ سپریم کورٹ کے اوپر اللہ کی عدالت ہے، یہاں تو جس نے دھمکیاں دی تھی، دینے والا کوئی یا پرائیویٹ آدمی ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی سرکاری افسر ہے، انہیں اب تک قانون کی گرفت میں آ جانا چاہیے یا اس کیس میں پیش رفت ہو جانی چاہیے۔ لیکن یہاں سپریم کورٹ کی اٹارنی جنرل صاحب پریس ریلیز پڑھ رہے ہیں، اور کارروائی کے دوران سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کے خط کو بھی پڑھا گیا۔ اوئے ہوئے، ساری رات روندے رہے تھے، مویا کوئی نہ۔ مدعا ہے کہ حاضر سروس 6 جج صاحبان پر دباؤ ہے، اور 2 سال سے انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ لوور عدلیہ پر کس قسم کا دباؤ ہے، اور ادھر سپریم کورٹ جو 7 رکنی بینچ کی سربراہی فائد عیسیٰ کر رہے ہیں، ادھر بات کیا ہو رہی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، فیصلہ آپ خود کریں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ سپریم کورٹ کی کارروائی سے ایسا تاثر ملا کہ شاید انکوائری کمیشن ہی اس خط کی تحقیقات کرنے کا واحد راستہ ہے، اور سپریم کورٹ کے حاضر سروس بااختیار جج صاحبان اپنے طور پر اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ تو وہی صاحب ہو گئی، آپ بیٹس مین کو کرکٹ کھیلنے کے لیے کھیلیں، اس سے بلہ لے لیں تو بھائی وہ چھکا کیا لگائے گا۔ سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج صاحبان کے پاس ہی پاور ہے، ایک ریٹائرڈ کمیشن بیچارہ نہیں کر سکتا۔ آج تک حمود الرحمن کمیشن سے لے کے جو بھی کمیشن بنا، کسی کا نتیجہ نہیں آیا۔ سپریم کورٹ توہین عدالت میں سابق پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو ٹل رائزنگ کورٹ سزا سنا چکی ہے اور گھر بھیج چکی ہے، نواز شریف کو گھر بھیج چکی ہے۔ خدارا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو سمجھو اس حکومت کو بچانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، قانون کی حکمرانی کی طرف آئیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کمیشن بنانے کا اختیار صرف اور صرف وفاقی حکومت کا ہے، اور وفاقی حکومت ہی سارے پچھلے 2 سالوں سے جو ظلم زیادتی ناانصافی ہو رہی ہے کھلم کھلی، پہلے بھی ہوتی تھی، بینیفیشری وہ ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں چوروں کو چوکیدار بنا دو۔ واہ، کمال ہے بھائی، چل سکتا ہے۔ چیف جسٹس بھی اٹارنی جنرل کے اس بیان سے متفق نظر آئے، اور عدالتی کارروائی سے سامنے آئی کہ تصدق جیلانی کا نام بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ہی آیا تھا۔ تو بھائی پھر آپ نے پرائم منسٹر کو کیوں بلایا؟ وہ تو بینیفیشری تھے، وہ تو اس نظام کے بینیفیشری ہیں، وہ تو فارم 47 والے ہیں، 45 میں ہار گئے ہیں۔ ناظرین، ہمیں ساری امیدیں عدالتوں سے ہیں، جو بھی ہوگی انہی عدالتوں سے بہتری آئے گی، اسی لیے پوری قوم عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن سچ سامنے آئے گا۔ ناظرین، لیکن تصدق جیلانی جو کہ سابق چیف جسٹس اور اچھی شہرت کے حامل رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنے خط میں موجودہ چیف جسٹس کی توجہ دلائی تھی کہ کمیشن اس مسئلے کا حل نہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کمیشن اس مسئلے کا حل نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے جو نکات اٹھائے ہیں، ان پر سپریم کورٹ ہی براہ راست کارروائی کر سکتا ہے۔ ایک سینئر موسٹ جج کہہ رہا ہے، ایک کریڈیبل جسٹس تصدق جیلانی کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل انکوائری میں نہیں ہے، ٹائم کا ضیاع ہے، اور یہ سپریم کورٹ سے ہی رجوع کیا ہے۔ اور کیونکہ سپریم کورٹ ماں سوائے صدر کو امیونٹی ہوتی ہے، پرائم منسٹر کو نہیں ہوتی، وہی سب کو طلب کر سکتی ہے، چاہے کوئی گریڈ 22 کا جون سا مرضی افسر ہو، کیونکہ یہ سپریم کورٹ ہی براہ راست اس پر کارروائی کر سکتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن اس معاملے پر کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم بھی کر سکتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس کے پاس ہی اختیار ہے۔ آج سماعت کے دوران چیف جسٹس نے
یہ بھی ریمارکس دیے کہ جس وقت جج سے بار پر دباؤ ڈالا گیا اس دوران وہ خود توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کر سکتے تھے۔ تو بھائی آپ کے علم میں آیا ہے، آپ کے 6 ججوں کو جلایا جا رہا ہے، تو آپ خود نہیں کر رہے توہین کارروائی، تو ان بیچاروں کو کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتے۔ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں 1843 کے تحت توہین عدالت یا سو موٹو سپریم کورٹ کا اختیار ہے۔ تو آپ کے علم میں آگے آپ بلائے ان کو جو انہوں نے توہین عدالت کی ہے، جنہوں نے ججوں کو ہراساں کیا، انہوں نے کہا شروع کر سکتے تھے ہائی کورٹ کے جائے، میں نہیں کروں گا۔ یہ محترم فائز عیسیٰ صاحب فرمایا، انہوں نے کہا توہین عدالت کی کارروائی میں سپریم کورٹ کو تو کبھی رکاوٹ نہیں ڈالتی، جبکہ ماضی میں ہمیشہ گیا سپریم کورٹ ہی لی جاتی ہے، لیکن یہ ہر جج صاحبان کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی کا یہ عالم ہے کہ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کے خلاف ایک حکم کے بعد سو موٹو نہیں ہے، توہین عدالت سو موٹو نہیں ہے کے خلاف جسٹس بابرستان نے جرات مندی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ایک مثال قائم کی، توہین عدالت کی کارروائی کی اور ڈپٹی کمشنر کو قید کی سزا بھی سنائی۔ لیکن 2 ہفتوں بعد ہی اسلام آباد کے ڈویژنل بینچ نے اسے سزا کو توہین عدالت کو معطل کر دیا، اور وہ آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکامات کا یہ حشر ہوتا ہے کہ 9 مئی میں، یہ آج جو 9 مئی میں ملوث چند ملزمان کو ضمانت بند رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن انہیں جیل کے باہر ابھی نکلتے ہی نہیں، جیل کے اندر سے ہی دوبارہ ایم پی او ڈی سی کے حکم کے بعد گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس کی درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ اعلیٰ عدالتیں ضمانت لیتی ہے اور ایک ڈی سی جو حکومت کے متحد ہے وہ حکم دیتا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو، وزیر اعلیٰ وہ گرفتار کر لیتے ہیں، اور ایسی لاتعداد مثالیں ہیں۔ حکومتی رد عمل واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ عدالتی حکامات کے ان کے نزدیک کیا وقت ہے۔ اگر حکومت ہی عدالتی احکامات کو نظر انداز کرے گی تو ملک میں جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ آج کی عدالتی کارروائی پر زیادہ تر یک طرفہ رہتی، اگر جسٹس اطہر محلہ نہ ہوتے وہاں، انہوں نے اپنے ریمارک سے خاموشی کو نہ توڑتے ہوئے، جو میں نے گزارش کیا، انہیں چپ کرایا گیا، انہیں بولنے نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن بالآخر وہ بولے، اور اتنا خوبصورت بولے کہ سارے میڈیا اور پاکستان کے وکلاء کی توجہ ان کی طرف تھی۔ انہوں نے یہی کہا اٹارنی جنرل صاحب کو بابر کروایا کہ آپ صرف یک طرفہ بیانات دینے عدالت نہیں آئے، آپ صرف یک طرفہ بیانات دینے نہیں آئے، حکومتوں کا کام سیاسی بیان بیازی کرنا نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلانا ہوتا ہے۔ اگر کسی سے زیادتی ماضی میں ہوئی ہے تو کارروائی کے نہیں ہوئی تو آج کیوں نہیں کرتے؟ قانون کی حکمرانی شروع ہوگی، انصاف آئے گا۔ جسٹس اطہر محلہ نے واضح انداز میں کہا کہ آج تک انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہم اس پر ریت نہیں کرتے۔ ناظرین، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، جو آج کل کھلا دلیری سے، بہادری سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اداروں کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے، عدلیہ ہو، صحافت ہو یا سرکاری ملازمین، ماضی کی اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی سکتی۔ ماضی میں بھی انٹرفیرنس ہوتی رہی، 18 میں بھی دھاندلی ہوئی ہوگی، 13 میں ہوگی، اوپر 8 فروری 2024 کے الیکشن میں تو فارم 47 نے تباہ ہی کر دیا جمہوریت کو۔ جسٹس نعیم افغان نے بھی اٹارنی جنرل کو کہا کس طرح ایم پی او کے تحت سپریم کورٹ کے آرڈر کو رون دیا گیا، یہ سوال پوچھا محترم نعیم صاحب نے۔ عدالت میں جسٹس جمال مندوہیل کی جانب سے ایک یہ تجویز بھی سامنے آئی کہ کیا ہمیں ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا؟ کیا ہم یہ طے کریں کہ آئندہ سے کوئی ادارہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے؟ نہایت ادب سے فیصلہ آپ کریں گے، لیکن جو کیس آپ کے پاس ہے، اگر اب آپ نے ان کے ذمہ داروں کو معاف کر دیا تو اگلی دفعہ پھر یہی ہوگا، پھر قانون شکن آئیں گے۔ جب تک قانون شکنی کرنے والوں کو قانون کی گرفت میں نہیں لائیں گے تو بہتری نہیں آئے گی۔ خیر، انہوں نے کہا تجویز کرتے ہیں، انہوں نے کارروائی کے اختتام پر چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے فل کورٹ بنانے کا دیا ہے، لیکن کارروائی کو اپریل کے آخری ہفتے لگانے کا تک ملتوی کر دیا، حالانکہ یہ
سو موٹو ایمرجنسی کا کیس ہے اور 3 4 5 دنوں میں میکسیمم حل ہو سکتا تھا، لیکن شاید عوام کو دھمکیاں دینا، اغوا کرنا، مارنا اور ججوں کو دھمکیاں دینا شاید اہم کیس نہ ہو، لیکن میری نظر میں تو جج آخری انصاف کی کرن ہے۔ اس سے تو یوں لگتا ہے کہ معاملے کی جو فوری نوعیت تھی اس کو ٹال دیا گیا ہے بادی النظر میں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی وقت کی گرد میں گم ہو جائیں گے حقائق۔ ناظرین، اگر آج انصاف نہ کیا یہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان، اس کے بعد جو کیمیکل خط صرف 6 جج صاحبان کو ملے تھے، سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بھی ملے، یہ کون ہے ریشم؟ یہ کون خط ڈال رہا ہے؟ جب تک انہیں نہیں پکڑیں گے قانون شکنی حاوی رہے گی، جمہوریت پیچھے چلے جائے گی۔ قانون کی حکمرانی سے ہی ملک کو آزاد کیا جاتا، اور عمران خان نے کہا فل کوٹ کیا جائے اور اس کا تعین کیا جائے کہ جج صاحبان کو دھمکیاں کون دیتا تھا، کون سے فیصلوں پر سر انداز ہوا گیا۔ پچھلے 1.5 سال میں عمران خان پر جو ہوا گیا، کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 15 روز میں ایک تو کم و بیشتر توشہ خانہ کیس میں سزا سسپینڈ ہو گئی، ختم ہو رہا ہے، سائفر کیس بھی 2 3 دن میں کلیئر ہو رہا ہے، اور مارچ کے اینڈ سے پہلے عمران خان کے باہر آنے کے آئینی ماہرین امکانات کہہ رہے ہیں، اور وہ آ کر ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے۔ پھر نون لیگ کیا کرے گی؟ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اپنے ہی بھائی سے نالاں ہیں کہ حکومت تو ہماری ہے لیکن اختیار کسی اور کا، کٹ پتلی ہے۔ کٹ پتلی کی بجائے عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں، جو 8 فروری کو جیتا تھا حکومت دیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔